बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम में एक और बड़ी तब्दीली, वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया है सेनेटर शिबली फराज को। और साथ साथ एक और बहुत बड़ा बहुत अहम फैसला वो ये है कि माविन खुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा की जगह ले ली है ISPR के साबिक सरबरा, साबिक कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब अब वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। इससे कबल आपने सुना होगा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया और एक मरतबा फिर चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के बाद ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर बार बार तब्दीलियाँ, तसलसल के साथ होने वाली तब्दीलियाँ क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचा रही इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को। साथ साथ 18वीं तरमीम के हवाले से एक मरतबा फिर बहस का आगाज़ हुआ है। बिलावल भुट्टो ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें विफाक पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहा है। सूबों के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आयद होती है वो नहीं हो रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो उनकी रिजर्वेशन है कि उसके ऊपर निगाहें जमी हुई हैं और उसका इजहार हुआ। असद उमर साहब ने कहा कि 2 महीने का जो तजर्बा है उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ गलतियों की निशानदही हुई है जिन्हें दुरुस्त करना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम मुकम्मल ख़ात्मा नहीं चाहते लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी है जो तब्दील होनी चाहिए। तो आखिर एक ऐसे वक्त पे जब मुल्क में कोरोना की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, जो हमारा डेथ टोल है वो लगभग 300 के करीब पहुंच गया है, जो पेशेंट्स हैं 13,000 से ऊपर हो गए। एक ऐसे वक्त में हम 18वीं तरमीम के होने ना होने, उसकी बाज़ शिकों को निकालने या ना निकालने की बहस में क्यों उलझे हुए हैं? क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है या फिर वक्त की ज़रूरत है कि इन तजर्बात से फ़ायदा उठाकर और हालात और वाक़यात को सामने रखकर ये फ़ैसला किया जाए कि क्या क्या तब्दीली रुनुमा होनी है। साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि कोई बात नहीं हो रही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इस हवाले से इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो आटा चीनी बहरान के हवाले से फ़ॉरेंसिक कमीशन से जो रिपोर्ट आनी थी, जो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होनी थी, 2 हफ़्ते की उसमें डिले हो गया है। 2 हफ़्ते बाद वो आएगी, जिस पर अपोजिशन ने ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं आज इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब राना मशहूद साहब। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इब्राहिम खान साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब। राना मशहूद साहब, ये फरमाइएगा कि 18वीं तरमीम का मामला और इस पर डिबेट होना कि इसमें बाज़ हिस्से होने चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मौके के ऊपर या टेंशन डाइवर्ट है, ज़रूरत है, या ये गैर ज़रूरी चीज़ है जो हमने इस वक्त ये डिबेट शुरू कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर इस हुकूमत की आप टाइमिंग्स की बात करें तो ये नाअहल, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये नाअहल और नालायक लोग हैं, इनको हुकूमत चलाने का बिल्कुल पता नहीं है। ये एक्सपोज हो चुके हैं। जहाँ पर इनकी जो मईशत के ऊपर जो था स्टैंड वो दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान का कोरोना के आने से पहले जो इन्होंने मईशत का हाल किया और कोरोना में जो इनकी तैयारियां रहीं, मतलब ये मुजरिमाना गफलत है कि जब इन्होंने ताफ्तान से लोगों को आने दिया पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो कोरोना का यहाँ पर जो आप देखते हैं कि बढ़ना शुरू हुआ, और उस पर आज के दिन तक डॉक्टर्स को इन्होंने जो किट्स देनी थी वो किट्स प्रोवाइड नहीं कर सके। डॉक्टर्स आज सबसे ज्यादा कोरोना का शिकार हो रहे हैं। जो हरावल दस्ता है हमारा, इनकी इतनी मुजरमाना गफलत है कि आप चंद दिन पहले इनके अकाबरीन जो हॉस्पिटल्स का दौरा करते हैं, खुद ये N95 मास्क पहन के जाते हैं, और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर जो हैं वो आम मास्क पहन के जो हैं वो खड़े होते हैं। तो इस वक्त चूंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इन्होंने करना कुछ नहीं है, इसलिए ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। इन्होंने खाली इशू 18वीं तरमीम का नहीं उठाया, इन्होंने इस मौके पे नैब को भी एक्टिव कर दिया है, क्योंकि ये दिखाना क्या चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो जो है वो इतने बड़े जो है इस इशू से हटी रहे और दूसरे इश्यूज पर उलझा कर रखा जाए। तो मैं तो ये समझता हूं कि इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर है।
ابراہیم خان صاحب یہ ٹائمنگ کیوں 18ویں ترمیم کا معاملہ، نیب آرڈیننس تو چلیں اس کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، ایک ایسے موقع کے اوپر یہ 18ویں ترمیم کا معاملہ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ چلے یہ ہم اس وبا سے نکل جائیں، اس کرائسس سے نکل جائیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے بہت سارے جو بھی معاملات آتے ہیں اس میں۔ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ان کا پورا حق حاصل ہے، جو مرضی یہ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقائق کچھ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہسپتالوں کے حالات اور ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی پریپیئرڈنیس اور یہ ساری چیزیں 35 سے 50 سال تک تو یہ حکومت کرتے رہے ہیں، یہ ان کا ریفلیکشن ہے، ہمارے 20 مہینے کا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جتنے جلدی پاکستان سے چلے جائیں، یہ تو ان کی دن رات کو خواب میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ صبح عمران خان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو اللہ پاک نے یہ عہدہ عطا فرمایا ہے تو انشاءاللہ 2023 میں بھی اسے نہیں آنا ہے۔ میری بات آج آپ لکھ کے رکھ لیں اور اس کو ریکارڈ پہ لے آئیے گا، 2023 میں اگر ان لوگوں نے کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، تو آج ہم اس حالت زار میں نہ ہوتے جس میں ہم اب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، 18ویں ترمیم کا معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، آپ کی اکنامک نرو ہے، جو کہ پروونشل اٹانومی کے تحت یہ سندھ صوبے کے ہاتھ میں ہے۔ سندھ صوبے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس باقاعدہ اس کی جو ہے وہ آڈیوز آئی ہیں، یہ مس یوز آف پار کر کے، اور اس کو جو ہے یہ کراچی کے ہمارے جو معاشی اس کو یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے، تاکہ ملک میں افراتفری پھیلے اور یہاں پر جو ہے بالکل ہی ایک کیوس کی کنڈیشن پیدا ہو، کیونکہ یہ اپنے کسی پولیٹیکل ایجنڈا پہ تو لوگوں کو نکال نہیں سکتے باہر۔ اب یہ ان کے پاس ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ اس طرح ایجیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی غربت اور اپنے افلاس کی وجہ سے باہر نکلیں، تاکہ ان کا کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو۔ ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم بڑا انٹیلیجنٹلی اور ڈیلیجنٹلی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، ڈے بائی ڈے اس کو واچ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں دنیا کے باقی خطوں میں جس طرح سے یہ وبا پھیلا اس طرح سے نہیں پھیلا یہاں پہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب سے جواب لے لوں۔ فیصل صاحب، بڑا سخت انٹرویو دیا بلاول صاحب نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ سوال میرا وہی ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ڈیبیٹ کی ہے 18ویں ترمیم کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ یہ 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلاول صاحب نے انٹرویو دیا بی بی سی کو، وہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں اس ملک میں کرونا سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو کبھی جو ہے آپ کون سے ایشو لے کے آتے ہیں؟ 18ویں ترمیم پہ ڈیبیٹ کس نے شروع کی ہے؟ حکمران جماعت نے شروع کی ہے۔ کل ہی اگر ان کے ایک چینل پہ جو آ رہا تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی۔ دیکھیں، پہلے تو 18ویں ترمیم پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، ٹو تھرڈ میجورٹی۔ آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی ہوگی تو پھر آپ جو ہے چیزیں کو چینج کر سکتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے۔ اس وقت 18ویں ترمیم میں اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو ایشوز ہیں تو آپ بیٹھیں پوزیشن کے ساتھ، کرونا سے جنگ لڑ لیں، اس کے بعد پوزیشن کے ساتھ بیٹھیں۔ ایسی چیز ہوگی شاید جس میں چینجز کرنی پڑیں تو آپ بالکل کریں، اس میں حکومت کو اپنا اپوزیشن کو آن بورڈ لیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے۔ آج بھی ہم کرونا پہ کہہ رہے ہیں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حکمران جماعت کے جو وزراء ہیں جو آ جاتے ہیں، ابھی جیسے میرے بھائی نے سندھ کی بات کی کہ جی ایسی آ رہی ہے، ہم نے دیکھے، ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جو جی وائس کال آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ آپ استعمال کریں۔ کیا آپ کے ایم این اے کو ہم نے کہا کہ آپ کراچی سے ریزائن کر جائیں؟ آپ کے ایم این اے کو ہم نے کہا کہ آپ لیٹر لکھے وزیر اعظم صاحب کو، اس میں اس کا پڑھے کہ اس نے خود کہا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے نا وہ کریں؟ کیا ہم نے دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس پہ کرونا پالیٹکس نہیں کرتے ہیں، ہم حالت جنگ میں اس وقت۔ یہ جب ختم ہو جائے کرونا کا ایشو، اس کے بعد ہم پالیٹکس کریں گے۔ لیکن میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انتخابی نتائج تو اپنی مرضی کے بن سکتے ہیں، لیکن معاشی نتائج نہیں بن سکتے۔ معیشت کو آپ خود بہتر کرنا پڑے گا، اس کی نتائج کہیں سے نہیں بن سکتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ بنانے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب اس وقت آپ بتائیں، میرا پہلا سوال یہ دیکھیں، آپ اس وقت جو ہے این ڈی ایم اے کا ادارہ کیوں ہے؟ میں این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اب تک جو سامان آیا ہے اس کا کیا ہمارے پاس ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس ملک سے کتنا سامان آیا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، یا کسی صوبے کے لیے نہیں ہے، یا کسی حکومت کے لیے نہیں، یا پاکستان کے عوام کے لیے۔ تو آپ نے وہ سامان کہاں کس کو کیا چیزیں دی ہیں؟ ابھی تک تو ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ ڈیم اے کے چیئرمین نے چیزیں تقسیمیں کہاں کی ہیں۔ آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اے جے کے کو دیکھیں، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سامان یہ ہے۔ آپ جی بی سے دیکھیں، آپ سندھ کو دیکھیں، تو یہ چیزیں دیکھیں۔
ہم میں بھی تو سوال کرنے کا کیا ہے. اگر آپ کو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو 18ویں بہت اچھی لگتی ہے, جب سندھ کے اسپتال جب جا رہے تھے فیڈر میں تو آپ اس وقت کہتے تھے کہ نہیں یہ تو سندھ کے اسپتال ہم نہیں لیتے, تو اس وقت آپ کیوں یہ باتیں کر رہے تھے؟ ٹھیک. رانا مشہود صاحب, یہ نیب آرڈیننس کے اوپر کوئی رابطہ, کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ اور جو پہلی دفعہ جب وہ آرڈیننس لے کے آئے تھے تو توقع تھی کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, تو کیا کوئی بہتری ہوئی تھی جو اب دوبارہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اسی نیب آرڈیننس کو دوبارہ لانے کی بات ہو رہی؟ دیکھیں, ہم تو بہت کلیئر ہیں اس کے اوپر, اور ہماری غلطی بھی ہے کہ اس نیب کو, یہ ایک عامر کا لایا ہوا قانون تھا اور اس کو ہمیشہ سیاست دانوں کی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات تھی, اگر وہ بن جاتا تو آج ہم کافی برائیوں سے بچ گئے ہوتے. تو میں تو بہت کلیئر ہوں اس کے اوپر کہ نیب کا آرڈیننس, جتنی نیب کا آرڈیننس ہی ختم ہو جانا چاہیے, نیب کو ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ صرف اور صرف سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, یہ صرف اور صرف اپوزیشن کی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج کدھر گئے وہ کیس, یہ آٹا اور چینی, مطلب چور جو ہیں یہ پرائم منسٹر کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. اس ملک کو لوٹنے والے, ڈالر کو ذخیرہ کرنے والے, اس ملک میں یوریا کو مہنگا کرنے والے, اس ملک میں اشیاء ضروریہ کو مہنگا کرنے والے. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جس نے جو قرضہ لیا ہے اس پر کمیشن بنے گا اور اس کی رپورٹ قوم کے سامنے لائیں گے. سائیوال کا جو واقعہ ہوا اس پر کمیشن بننے کا کہا, وہ فرشتہ جو اس بیچارے کے ساتھ ریپ ہوا, قتل ہوا, اس پر کمیشن بننے کا کہا, ڈالر کی ذخیرہ اندوزی پر کمیشن بننے کا کہا. یہاں پر آپ کس بات کی بات کریں گے؟ یہاں پر انہوں نے بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہوا اس پر کمیشن بنانے کا کہا. انہوں نے جو گیس کے اندر 513 بلین کا سر چارج لیا گیا اس پر کمیشن بنانے کا کہا. یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو بڑھائے گئی قیمتیں اس پر کمیشن بنانے کا کہا. کدھر گئے وہ کمیشن؟ یہ صرف اور صرف کیونکہ ان کی اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں, جن کو جو عمران خان کو یہاں تک لے کر آئی ہیں, اب عمران خان ان کو ری پے کر رہا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستانی عوام. آج جائیں بازاروں کے اندر, 150 روپے کا لیمو 600 کا ہو چکا ہوا ہے, 25 روپے کا آلو جو ہے 70 روپے کا بک رہا ہے, پیاز جو 30 روپے کا تھا وہ 70 روپے کا بک رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دالیں 10-10 روپے مہنگی ہو چکی ہیں. غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب آدمی کے اوپر کرپشن کا, مہنگائی کا عذاب لاد دیا گیا ہے, اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. آواز اب اٹھے گی. ہم بالکل جس طرح کنڈی صاحب نے کہا, ہم اس کرونا کے اندر ہم نے غیر مشروط آفر کی کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, مل کر اس کا مقابلہ کریں. انہوں نے کوئی آج تک آل پارٹیز کانفرنس بلائی؟ ایک کانفرنس بلائی جس میں پرائم منسٹر تقریر کر کے چلا گیا اور باقی اپوزیشن کے لوگوں کو اس نے سننا گوارا نہیں کیا. یہ ان کا جو ہے آپ دیکھتے ہیں ایٹیچیوڈ, اس کے ساتھ ملک نہیں چلتے, اس کے ساتھ جو ہے قومیں ترقی نہیں کرتی. ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے, مانگنے کا. یہ ساری عمر چندہ مانگتے رہے, چندے کے اوپر ہی چلتے رہے, اور پوری دنیا میں واحد ملک ہے کہ پوری دنیا کے ملک بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کیسے آگے چلنا ہے, اور یہ ان حالات میں بھی چندہ مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے کام, ان کو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک مذاق میں بات چلی تھی کہ چندہ مانگنے والا پرائم منسٹر علیحدہ کر لیں اور کام کرنے والا پرائم منسٹر علیحدہ کر لیں, اب یہ کرنا پڑے گا. ابراہیم خان صاحب, کمیشن پہ کمیشن, کمیشن پہ کمیشن, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں, نکلا کچھ بھی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اب یہ فرانزک والا سر ایسا ہرگز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے آج تک کے جتنے کیسز ہیں وہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان ایک دوسرے پہ جو کیسز بنائے گئے تھے یہ وہی ان کی کنٹینویشن ہے. ہم نے کوئی نیا کیس ان پہ نہیں بنایا کہ یہ کہیں کہ ہم وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا ہم نے کوئی کیسز ان پہ بنائے ہیں. ہم نے ان پہ ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں بنایا جس میں کہ ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہو. یہ سارے کیسز ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. ون سیکنڈلی, یہ کمیشن کے انہوں نے ابھی کوئی 10 ادارے گنوائے ہیں. کوئی ادارہ پاکستان کا ماں سوائے پاکستان کے عام فورسز کے کوئی ادارہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. سول کا ہر جگہ پہ ان کے جو ہے وہ 30-40 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہر جگہ پہ انٹرنچڈ ہیں ان کے بیوروکریٹس بھی, اور یہ سارے مل جل کر جس طرح انہوں نے ملک کی اکانومی کی اور ملک کے معاملات کو جس نہج پہ یہ لے کے آئے, یہ سارا ان کا اپنا کیا دھرا ہے. یہ ایک بڑی ایک سمپل سی مثال. مگر یہ نیریٹو کب تک چلے گا ابراہیم خان صاحب کہ سب کچھ ان کا ہے؟ سر یہ نیریٹو ہو گیا, آپ کو ہو گیا ہر چیز. میری بات سنیں, اس کا میں نیریٹو کا آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں بڑا سمپل سا.
وہ یہ ہے کہ اگر ان میں اتنی بیکنگ آف دا پیپل ہے اور لوگ اتنے ان کے ساتھ ہیں، ہم اتنی جو انہوں نے گنوائی ہے، مجھے ایسے لگا کہ کوئی جو ہے نا مقصد ہے کہ محرم کے مہینے میں کچھ سپیچ ہو رہی ہے کہ قتل عام ہو گیا، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور پاکستان میں کچھ بچا نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ان کو کہیں نا، لوگوں کو کچھ نکالیں، کچھ آئیں روڈ پہ، کوئی لوگ ان کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی ہے، کوئی ایتھیکل، کوئی مورل گراؤنڈز ان کے پاس موجود ہے؟ اگر ان کے ڈرے پاس ہیں ہوتے خان اور ان صاحب کو اس پتا وقت ہوتا سے؟ کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ آج روڈوں پہ ہوتے، انہوں نے وہ کرونا شرونا نہیں دیکھنا تھا۔ اچھا ان ٹھیک، کو اس وقت سب یہ سے میں بڑا رانا صاحب سے بھی پوچھوں ہاں گا، جی، مگر یہی سوال پہلے فیصل صاحب کی طرف لے جاتے ہیں۔ فیصل صاحب، یہ جو ایک کہا جاتا ہے، یا اس کو بھی نیریٹو کہہ لیں، ایلیگیشن کہہ لیں، کہ چونکہ آپ کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، آپ کے کہنے کے اوپر لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں، ماسز کی سپورٹ آپ کھو چکے ہیں، اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے گورنمنٹ کو۔ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے بھائی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی ان کی طرح احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا عورت ہو رہی ہے جو کنٹینر پہ اکیلا ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا اور سارے ٹی وی چینل اس کو دکھا رہے تھے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آ جائے، حکومت باہر نکلے۔ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم میں کچھ عقل ہے۔ جب نکلنے کا ٹائم آئے گا لوگوں کا، عوام نکال بھی لیں گے اور آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ عوام کیسے نکلتی ہے۔ آپ پہلے اپنی چیزیں ٹھیک کریں۔ دیکھیں، انہوں نے تو یہ تو مان لیا نا کہ ہمارے خلاف یہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے، کوئی کیس نہیں بنا سکے، تو مطلب ہم کرپٹ نہیں تھے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جس پہ کرپشن ثابت نہ ہو سکے ان کو آپ چور اور ڈاکو کہیں، اور جن پہ کرپشن ثابت ہو جائے ان کو اچھی سے اچھی وزارتیں دے دیں۔ یہ ان کی پارٹی کا جو ایک موٹو ہے جو انہوں نے آج تک کیا ہے۔ ان کے وزراء کو دیکھیں جن پہ کرپشن ثابت ہوگی ان کو اچھی منشا دے دی ہیں، تو یہ ان کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیانی صاحب پہ جو دوائیوں کا اسکینڈل ہے تھا، آج دوبارہ وہ ادھر ہی ہے۔ آج آپ خسرو بختیار کو دیکھیں، باقیوں کو دیکھیں، اب پکڑے نہ کیوں؟ آپ دیکھیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ آج جنگ شروع ہے، جنگ کے دوران جرنیل چینج نہیں ہوتے، یہ ان کے کو دور گیا۔ آج آپ پنجاب کی چیف سیکرٹری چینج کر رہے ہیں، آج آپ کے انفارمیشن منسٹر چینج ہو گیا ہے، آج آپ کے انفارمیشن کی جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی نیا آ گیا، انفارمیشن منسٹر بھی نیا آ گیا جی ہے۔ بالکل تو ایسے ہی۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ دوران جنگ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اب آپ مجھے ان سوال کا جواب دیں کہ میرے صوبے میں ایک شخص آیا تھا جو عمران خان صاحب کا کزن تھا، نوشینوار برکی اس کا نام تھا، جو 7 سال سے ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر رہا تھا، اور وہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ اسکائپ پہ امریکہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے۔ آج وہ کدھر ہے؟ آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اوپر ہیلتھ ایمرجنسی ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنے کزن کو واپس لے کے آئیں گے اس ملک میں کہ وہ آگے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ہیلتھ ایمرجنسی، جو ہیلتھ کی جو چیزیں ٹھیک کی تھی، آج وہ کدھر ہیں؟ وہ صورتحال 7 سال سے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ امریکہ میں بیٹھ کے اب لوگوں کو تو کہہ رہے کہ واپس ملک اور یہاں پر جو ہے آپ خدمات دیں۔ تو اپنے قسم کو عمران خان صاحب کب لے کے آئیں گے نوشینوار برکی صاحب کو، جو کہ بہت بڑے جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے والے تھے؟ آج وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں۔ اپنا اسپیشل جہاز بھیجیں یا کوئی جہاز ان کو بولیں کہ مہربانی کریں آ کے خیبر پختونخوا کو سنبھال لیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ان کو دیکھیں، ہم نے ابھی پہلے کہا کہ ہم پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے، پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے وزیر اعظم تو بن گیا ہے، کیا سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جی بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے جہاں پر نمائندے بیٹھے ہیں وہاں پر ان کو جانے کی تکلیف ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جائیں۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول پہ جس میڈیا کے بھائی نے ویڈیو بنائی پروٹوکول کی، اس کو انہوں نے اندر کر دیا۔ آپ کبھی سافٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کبھی سخت لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ کل میرے علاقے میں ٹانک میں سموسے اور پکوڑے پولیس والوں نے سڑکوں پہ پھینک دیے کہ آپ ہلو کیوں یہ پکا رہے ہیں۔ صحیح۔ میں رانا صاحب ایک بریک لے لوں۔ جو چیف سیکرٹری پنجاب چینج ہوئے ہیں اور جو دوسری تبدیلی، یعنی آج سینیٹر شبلی فراز صاحب کو انفارمیشن منسٹر بنایا اور عاصم سلیم باجوہ صاحب ان ہوئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، اس کے اوپر آپ کی رائے لوں گا ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا مشہود صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا مشہود صاحب، اعظم خان صاحب کو لے کے آئے تھے چیف سیکرٹری کے عہدے پہ، پھر یہ سنا کہ جی اب بڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے پہلے چینج ہوئے، وہ چلے گئے۔ آج سینیٹر شبلی فراز کو بنا دیا گیا ہے انفارمیشن منسٹر، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو گئے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات۔ اب میں مزید سوال کیے بغیر آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ دیکھیں، وہ جو ہے نا محاورہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا۔ یہ بار بار جو ہے افسران کو بدل کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہے کہ میرٹ کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح پالیسی جو ہے اس کو انہوں نے سر عام رسوا کی ہے،
पंजाब के अंदर गवर्नेंस नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। और खान साहब जो फरमा रहे थे कि हमारी 50 साल की हुकूमत, ये अंदर से बड़ा कन्वीनियंटली जो इनके अबू जान थे मुशर्रफ, उसके 9 साल भूल जाते हैं जो अंदर वो रहे और अदारों का बेड़ा गर्क करके चले गए, और वो उसी की बी टीम आज इमरान खान के साथ बैठ के जो है वो काम कर रही। बेड़ा गर्क जो 2000 से 2008 तक किया गया, 99 से 2008 तक, उसी बेड़ा गर्क करने की कहानी अब दोबारा शुरू हो चुकी हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अफसरान से काम लेने के लिए आपको खुद अपने ऊपर मेरिट लागू करना पड़ता है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर मेरिट को लागू किया था और फ्रॉम द फ्रंट लीड किया था, दिन रात सड़क पर निकलकर खड़े हुए थे, काम करके दिखाया था। ये इस तरह नहीं होगा कि आप अपने रिश्तेदारों को बिठा लें, 50-50 हज़ार रिश्वत भी ना छोड़ें, यहाँ पर अपने लोगों को, मनपसंद लोगों को भर्ती कराना शुरू कर दें, यहाँ पर ठेके अपने लोगों को देना शुरू कर दें और फिर कहें कि डिलीवर भी कर दें। डिलीवरेंस इस तरह नहीं होगी। डिलीवरेंस के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। पंजाब के अंदर हम ठेकों के अंदर जो बचाते थे वो हम हेल्थ और एजुकेशन की तरफ लेके जाते थे, और यही वजह थी कि हेल्थ और एजुकेशन के अंदर तारीखी इन्वेस्टमेंट्स की हमने। तो मैं आपको कहना सिर्फ ये, प्रॉब्लम क्या आ रही है वहाँ पे? ब्यूरोक्रेसी और या प्रेशर्स हैं? एमपीए एमएनएस का कहते हैं जी, पहले एमपीए एमएनएस जो कहते थे वो काम हो जाते थे, अब रुकावट डलती है, इस वजह से ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है या कोई और बड़ा मसला है? देखें, मसला सिर्फ एक ही है। थानेदार अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, तहसीलदार पटवारी अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, सेक्शन ऑफिसर अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं। इनकी आपस में लड़ाइयां ये हैं, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर मिनिस्टर्स की लड़ाइयां कि ये फलाना अफसर, फूड के अंदर ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो चीनी और आटे का बुरान है, इसके अंदर नजर क्या आ रहा है कि यहां पर इन लोगों ने अपने अपने लोगों को नवाजा है। और जब ब्यूरोक्रेट, जो मैं जितना आजम सलमान खान साहब को जानता हूं, वेरी अपराइट मतलब वो पर्सनैलिटी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस तरह फ्रीली इनको ये करने की, और इसी वजह से इनकी काफ़ी देर की आपस में चल भी रही थी। और एक और चीज़ जो है कि इस आटे और बुरान के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट भी फाइनल की थी, उस रिपोर्ट को छुपाने के लिए भी उनको हटाया गया है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल कर सामने आएंगी। इनकी करप्शन है, ये करप्शन के बादशाह हैं, ये करप्शन को प्रोमोट करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने करप्ट लोग नहीं आए। और बाहर से उठा के जुल्फी बुखारी कौन है जो आके आज कॉल शॉट कर रहा है यहाँ पे, वो जो एक ला के शहबाज गिल बिठाया हुआ है वो कौन है? ये सारे वो लोग हैं, जिस तरह मोइन कुरैशी साहब आए, आके उन्होंने यहाँ पर, और वो जो आए थे हमारे बाकी लोग आते हैं, अब इन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाना है, निकल जाना है, कौम की ऐसी की तैसी। इन सब से ये लिखवाएं कि ये अगले 10 साल तक पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तब हम मानेंगे कि ये काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। ये सारे वो लुटेरे हैं जो खान साहब के लिए बाहर की दुनिया में पैसे इकट्ठे करते थे, आज यहां से इकट्ठे करने आए हैं, और जब हुकूमत खत्म होगी सबसे पहले ये गायब हो जाएंगे। इब्राहिम खान साहब, ये बार बार जो टीम चेंज कर देते हैं, आज इंफॉर्मेशन की टीम भी चेंज हो गई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब 5 मरतबा, आईजी को 5-6 मरतबा आईजी चेंज, ये मामला क्या है? ये आप लोगों को लेके आते हैं, फिर कोई भी आपके साथ नहीं चलता? जी बिल्कुल, आप मेरी अर्ज सुन लेना। मैं एक पहले अर्ज कर चुका कि 35 से 50 साल का खोदा हुआ एक गड्ढा है जिसको फिलअप करने के लिए टाइम चाहिए। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट और जितनी अब ये हमें ताने दे रहे हैं कि ये बैग उठा के बाहर चले जाएंगे, इनकी अपनी लीडरशिप सारी बाहर भागी हुई है। मुझे एक तो समझ नहीं आती। अभी कुंडी साहब कह रहे थे कि जी हमारे पे कोई साबित नहीं। फैसल साहब, ये बार बार जो टीम चेंज हो रही है, इसकी क्या वजह है? वो जिस तरह राना मशहूद साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गलत बातें नहीं मानते, इस वजह से वो हटा दिए जाते। देखिए, टीम अपने लोगों पे एतमाद करना होना है। जब आप देखें बार बार आप चेंज कर रहे हैं तो इनसे चीज़ें देखें। और टीम में कौन है ये तो आपने कभी देखिए, जो क्वेटा की जो टीम है जो PSL खेल रही है, उसमें क्वेटा का अपना कोई बंदा नहीं है, सारे बाहर ठहरे हुए हैं। तो ये PTI की टीम भी ऐसी है, सारे बाहर से डिप्यूटेड है, कोई पैराशूट से है, कोई किसी की सिफारिश पाया हुआ है, तो वही सारे मेजॉरिटी जो है एडवाइजर बने हुए हैं, स्पेशल असिस्टेंट या मिनिस्टर बने हुए हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं जो है इलेक्टेबल्स नहीं है, वो इस वक्त इनकी टीम का हिस्सा है, और इनको खुद पता नहीं है कौन है, किस तरीके से चलाना है। अब आप देखें कि आप ब्यूरोक्रेसी कितनी दफ़ा पंजाब में चेंज हुई है। आप बताएं कि ये मिनिस्टर्स
روزانہ کی بیس پہ مطلب ہے کہ ہر ہفتے 10 دن بعد آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے تجربے آپ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جنگ کے درمیان اس قسم کے اگر جرنیل آپ چینج کریں گے تو آپ خود اپنی بد اعتمادی ہے. تو یہ چیزیں اب وہ ابراہیم صاحب جو ہے ان کی آواز کڑی کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے. تو ابراہیم صاحب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں نا، آپ کے چینی چور اور آٹا چور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور جو کہ بھی پتہ نہیں اس میں جو ہے آپ ڈیلنگ ٹیکس استعمال کریں تاکہ اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے. تو یہ لوگ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ جہازوں میں پھرتے تھے، جب آپ کو گاڑیاں ملتی تھیں، جب آپ کے کچن چلتے تھے، تو اس وقت آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو دیکھیں، جب آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے کوئی بزنس مین تو وہ خود وزیر اعظم کیوں نہیں بنتا کہ آپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرتے. تو یہ چیزیں ہیں. صحیح. کہہ رہا ہوں کہ جس بھی ان سے ترین صاحب جائیں گے تو ایک بڑا گروپ لے کے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. ترین صاحب ان کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کون ہے، اور ترین صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے کمٹمنٹ بھی کیا، ان کے ساتھ لوگ ہیں. جب جو جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ابراہیم خان صاحب جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا، لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی. میں جی بالکل لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میں نے کہا جی ایک طرف باہر بیٹھے ہوئے ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جی یہ باہر بھاگ جائیں گے، دوسری طرف جو اومنی کے جو ہے بے نامی اکاؤنٹس والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آج تک کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی. خدا کے لیے مقصد ہے کہ آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کتنا $60 ملین کا جو وہ اکاؤنٹ تھا سوئس بینک میں ہے، وہ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کو 6 ماہ کے لیے وہ قربان کیا، لیکن وہ پاکستان کے پیسے واپس نہیں آنے دیے، اور خط ڈیلے ہونے کے بعد وہ اس پیسے کو لے کے غائب ہوئے. اب مقصد ہے کہ کس کا، میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوں ان کس باتوں میں آ کے. بات اس وقت کرونا کی ہو رہی ہے، تو کرونا پہ اس وقت پاکستان کا جو ہماری اسٹریٹجی جا رہی ہے یا ایڈمنسٹریٹو رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، سب طرف سے یہ بات آئی کہ جی لاک ڈاؤن جو ہم جتنا ریلیکس کرتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ شاید آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹرمینالوجی ہے یا اسٹریٹجی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ووہان میں نکلا تھا، اگر ہم اس وقت لاک ڈاؤن کر دیتے، دیکھیں اکانومی کا تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہتا، بھوکا تو آپ نے مار دیا ہوا ہے. یہ کرونا آنے سے پہلے پاکستان کی عوام بھوکی مر رہی تھی، پاکستان کی معیشت بیڑا غرق ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر بزنس کی گروتھ نل ہو چکی ہوئی ہے، اور جو آگے فور کاسٹ ہیں وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. تو ہمیں اگر چاہیے یہ تھا کہ ہم فوری طور پر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے. میں یہاں پر جو چیف منسٹر سندھ ہیں ان کو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے رہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے چیف منسٹر اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر. آپ دیکھیں کہ ان 3 جگہوں پر آپ کو جو ہے تیاری بہتر نظر آتی ہے، وہاں پر جو ہے ہینڈز آن ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اس کا حل ہی ایک ہے، ووہان میں اور چائنا میں اگر قابو ہوا تو وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا. آج اگر امریکہ میں آپ اس کا رائز دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر، تو اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. اور پاکستان کے اندر بھی اللہ نہ کرے جس طرح اب اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اس کے اوپر اور ہماری تیاری بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آج 3 ماہ میں انہوں نے کتنے وینٹیلیٹرز لے کر آئے، کتنے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی بڑھائی. وہ حکومت جو ڈاکٹرز کو بیسک کٹس نہ دے سکے، پی پی ایز پرووائڈ نہ کر سکے، وہ حکومت جو ڈاکٹرز کو ماسک پراپر نہ دے سکے، اس نے تیاری کیا کرنی ہے. خدارا پاکستان کو اس وقت ہم کھل کر، ہمارے لوگ آج اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ان کو راشن کے اندر، ان کو میڈیکل سہولیات کے حوالے سے اور حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بیان اور ٹویٹر پہ نظر آتا ہے کہ احساس کے اندر آج اتنے ارب چلے گئے، آج اتنے پیسے چلے گئے. گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے. آج آپ رمضان شروع ہو گیا ہے، کیمرہ لے کر بازاروں میں جائیں، لوگوں کے حالات دیکھیں، لوگوں کے پاس لوگ کوئی چیز خریدنے سے قاصر ہو گئے ہیں. یہ اتنے میں سمجھتا ہوں کیلس لوگ ہیں کہ دودھ اور دہی جو ہے اس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، ایک ایک چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابراہیم صاحب یہ اسٹریٹجی یہ ہے، رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈاکٹرز، آپ تو خود ملتان میں بیٹھے ہیں، نشتر اسپتال والے روزانہ چیخیں مارتے ہیں، نہ ان کو پی پی ایز ہے، نہ ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ لاک ڈاؤن کیسا اور کیسا نہیں، اور اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے.
تو کنفیوژن تو نظر آئی ہمیں کہیں نہ کہیں پالیسی میں, اسٹریٹجی میں؟ نہیں, میں آپ کو بڑی کلیئر بتاتا ہوں جی, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. واقعی اس وبا کے لیے کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں تھا. اب یہ تعریف فرما رہے ہیں سندھ کی کہ سندھ میں مقصد ہے کہ انہوں نے بہتر اس کو ہینڈل کیا. کیسے بہتر ہینڈل کیا؟ پنجاب سے آدھی آبادی ہے اور ہمارے سے صرف ان کے 1000 آدمی کم, ہمارے 5000 ہیں اور ان کے 4000 کچھ ہیں جی. تو کیسے انہوں نے ادھر ہینڈل کیا؟ اگر انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں تو پیتھیٹک کنڈیشنز ہیں وہاں پر, ہاسپٹلز میں ان کی بھینسیں گائیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے حالات بنا رکھے ہیں وہاں پہ. لیکن چھوڑیں ان چیزوں کو. نشتر کی آپ نے بات کی, تو نشتر میں ہمارے 28 ڈاکٹرز جو انفیکٹڈ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ریکور کر کے واپس آ گئے اور اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. سب کو کٹس فراہم کر دی گئی ہیں. اور ملتان جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا کوارنٹین کا جو ایک جگہ اسٹیبلش کی گئی تھی وہ پہلے ملتان میں تھی. تافتان سے سارے لوگوں کو یہیں پہ لایا گیا تھا جی. فیصل کریم کنڈی صاحب, کچھ نہیں کیا سندھ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سے آدھی آبادی ہے, کیسز کی تعداد دیکھ لیں آپ کتنی ہے, پیتھیٹک سچویشن ہے, خالی شور شرابہ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ میڈیا پہ زیادہ باتیں ہوئی ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے بیسیکلی سی ایم سندھ کا فوبیا ہو چکی ہے, کہ سی ایم نے اچھا کام کیا, اب ان کو فوبیا ہو گیا کہ سی ایم سندھ کی کس طرح جو ہے سندھ کی ہم جو ہے وہ تعریفیں کریں. ہمیں جو ہے ہمیں ریکگنائز جو ہے WHO اور باقی لوگوں نے جو ہے ہمیں ریکگنائز کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کورونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں جو ہے ہماری کوئی تعریف کرے یا تعریف نہ کرے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جو ہے سیاست نہیں کرنا چاہتے, کورونا کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن ان کو جو ہے کچھ کر سکتے نہیں ہے. اب ملتان میں ہم نے تو نہیں کہا, شاہ محمود قریشی نے کہا ہے. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ ان کا وزیر خارجہ, ہمارا وزیر خارجہ تو نہیں ہے. ان کے وزیر خارجہ نے کہا ملتان کے سچویشن پہ. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلتھ کے اوپر اور فوڈ باسکٹ پہ بات کریں. ان کے وزیر اعظم صاحب نے کہا آج دیکھیں ہمارے بارشوں سے, ژالہ بارشوں سے ہماری گندم کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے وہ کسانوں کا پیکج کہاں پر گیا؟ آپ کے وہ کسان پیکج جو آپ نے کہا تھا کہ ہم 100 ارب روپے کسانوں کو دیں گے, آج وہ کسان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو جا کے ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو جو ہے پیکج دے دیے کہ آپ آئے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. انڈسٹریلسٹ کو آپ نے پیکج دے دیے. آپ نے غریب زمیندار کو کیا پیکج دیا, وہ جو آپ نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم دیں گے کورونا جب شروع ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں بتائیں کہ آپ دیکھیں, آپ اپنی فوڈ باسکٹ کو بڑھائیں. آگے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے یہ چیزیں جو ہے مہنگائی, اس کو آپ کس طرح کم کریں گے جب آپ کی یہاں پہ فصلیں جو ہے پراپر آئے گی. اس دفعہ ہماری گندم کی فصل جو ہے انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح ہمارے پاس ماضی میں آتی رہی, کیونکہ ژالہ باریوں اور بارشوں سے اس فصل کی تباہی ہوئی ہے. تو اگر یہ اب ایسی باتیں کریں گے تو ٹائم بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہم کیا نہیں کیا. ہم ابھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, مقابلے کرنے کے لیے اور ٹائم ہے. ہم اس وقت جو ہے کورونا پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, کورونا پہ. اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ وہ جو ہے اس ملک کے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. ان کو یہ سمجھانا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے سی ایم پنجاب یا سی ایم کے پی کے یا وزیر اعظم جاتے ہیں, جس حلقے میں جاتے ہیں, کیا ان کے الیکٹڈ نمائندوں کو ساتھ رکھتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں؟ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی لوگوں نے جو ہے ووٹ دیے ہیں. تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے جب ہمارے دور میں ہوا تھا 2010 میں جب فلڈ آیا تھا, تو اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ تمام اپوزیشن اور حکومت کے نمائندوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس وقت بھی ہم نے 1.40 کروڑ فیملی کو جو ہے وطن کارڈ کے ذریعے جو ہے ہم نے 25,000 ہزار روپے دیے تھے نادرا کے تھرو. آج بھی نادرا پہ اس ویب سائٹ موجود ہے. میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, ابراہیم خان صاحب, رانا مشہود صاحب میرے مہمان ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب, یہ ذرا مجھے فرما دیجیے گا کہ جو ڈیلے ہوئی ہے آٹا چینی کی جو رپورٹ ہے, فرانزک رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا 2 ہفتے مزید, تو اس کے نتیجے میں تشویش پیدا ہوئی ہے, کوئی ریزرویشن پیدا ہوئی ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے وہ کام کی وجہ سے ہے, ٹیکنیکل جو ڈیٹا تھا اس کی کلیکشن کی وجہ سے ہے, یا پس پردہ کوئی اور مقصد ہے؟ دیکھیں, ایکچول اگر آپ دیکھیں تو یہ آٹا اور چینی کی چوری کی رپورٹ پرائم منسٹر کی ٹیبل پر دسمبر کے اینڈ پہ پہنچ گئی تھی. اگر آپ پیچھے جائیں, اور یہ 2 ماہ سے زیادہ ان کی ٹیبل پہ پڑی رہی. جب ایک میڈیا چینل نے وہ رپورٹ لیک کی تو پھر پرائم منسٹر نے آ کے کہا کہ جی میں نے اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. اس میں کچھ نہیں کرنا انہوں نے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی, کتنے کمیشن بنے, کتنی کمیٹیاں بنی, کسی ایک کی بھی رپورٹ آئی ہے؟ اور جس کے خلاف کمیشن بنتا ہے اس کو اس سے بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے. اعظم سواتی نے بندوں کے قبضہ کیا, انکوائری ہوئی اور اس کو دوبارہ اس سے بڑا عہدہ دے دیا. میں کس کا نام لوں یہاں پر؟ خسرو بختیار کے خلاف نیب کی انکوائری ادھر ملتان ریجن سے اٹھا کے لاہور بھیج دی گئی اور ان کو جو ہے منسٹری دوسری دے دی گئی.
تو یہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھنے والے لوگ آ چکے ہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں. اوپر سے ابراہیم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹیم 50 سال سے بیٹھی ہے. بالکل بیٹھی ہے. آپ آج عمران کی کیبنٹ میں دیکھیں کون کون لوگ بیٹھے ہیں. ایوب خان کا پوتا بیٹھا ہوا ہے جو انہوں نے ساری عمر ہری پور کے اندر لوٹ مار کی. آپ خسرو بختیار صاحب کو دیکھ لیں, آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں, آپ فردوس عاشق اوان کو دیکھ لیں. میں کتنے نام لوں آپ کے سامنے. پرویز خٹک کو دیکھ لیں. یہ سارا مفاد پرستوں کا ٹولہ جو صرف اور صرف پاکستان کو لوٹ رہا ہے اور اپنے مفادات کی نگرانی کر رہا ہے. جب تک ان سے چھٹکارا نہیں ملے گا نہ تو یہ رپورٹ آئے گی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اسی لیے ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر صاحب کیوں نہیں بلا رہے ان کو بلائیں نا. آپ نے آگے 3 ہفتے لیٹ کیا, چلے کر دیا آپ نے لیٹ. بلائیں ہمارے لوگوں کو. ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی آئینہ دکھائیں گے قوم کو. لٹیروں کا چہرہ قوم کو دکھائیں گے. ابراہیم خان صاحب یہ کوئی پولیٹیکل کمپرومائز کرنے پریشر میں مجھے نہیں, میری اب ایک چھوٹی سی بات سن لیں کیونکہ دونوں طرف سے میرے آنریبل ممبرز جو ہیں پارٹیسپینٹس وہ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک ایک کا جواب دینے کا تھوڑا موقع ذرا دے دیا کریں. پہلی بات تو میں جانا چاہوں گا اپنے بھائی کنڈی صاحب کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ 2010 کے سیلاب میں, آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب 2010 میں یہاں پر لوگ ساؤتھ پنجاب میں مر رہے تھے سیلاب میں, چناب اور سندھ اکٹھا ہو گیا تھا, اتنا بڑا فلڈ ہوا تھا, تو آپ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اپنا فرانس میں جو انہوں نے نیا شیٹو خریدا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر وہاں پر اترتے ہوئے دکھائے جا رہے تھے کہ جی وہ اپنا نیا ٹوائے جو انہوں نے خریدا ہے اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ تو ان کی سینس آف رسپانسبلٹی ہے ریگارڈنگ ملک و قوم. اب آ رہے ہیں, میں رانا صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی اس وقت جو انڈیا نے $2.5 اس پہ $2.5 پہ MMBTU وہ خریدا ہے گیس, وہ یہ $10 پہ جا کے ان سے کر کے آ گئے ملک کے لیے سودا. جو چیز مقصد ہے اس وقت آپ یقین کریں یہ IPPs کس دور میں بنے تھے. یہ IPPs جو ہیں سارے بے نظیر دور میں شروع ہوئے اور پھر یہ ان کے ادوار میں آ گئے. اس وقت کیا پوزیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا کی ایک کمپنی ہے جی, اس نے 1.57 سینٹ پر یونٹ بجلی جو ہے وہ بھی سولر کی, انہوں نے 800 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو ہے جی انہوں نے آفر کیا ہے قطر کو کہ آپ لے لیں. اب 1.57 سینٹس تقریباً $2.5 یونٹ بنتی ہے. آج ہم کی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ $18 میں وہ بجلی خرید کے IPP سے, اور وہ ان کو جو ہے عوام کے خون چوسا جا رہا ہے. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کلیئر کٹ کہا ہے, میں نے کہا جی یہ ختم کریں, یہ معاہدے جو کچھ ہوئے ہیں یہ اس وقت کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے اور یہ ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, جس میں نے ندیم بابر کے متعلق بھی کلیئر کٹ کہا. میں نے کہا جی اس کو بھی یہاں سے ہٹائیں اور اس کو مقصد ہے یہ معاملات جو ہیں سارے جو بھی اس میں ملوث ہوگا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی ابراہیم خان صاحب آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ ندیم بابر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے, یہ آپ نے خود بالکل کیونکہ ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہے. وہ چیئرمین ہے IPPs کے اور وہ بیٹھ کے ہمارے ان معاملات کو کیسے دیکھیں گے. اس کے علاوہ میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 50 سال سے اور 35 سال والوں نے کیا کیا کہ آج تک ان کی رپورٹس تو مکمل نہیں ہوئی. تو پھر رزاق داؤد صاحب کو بھی ہٹانا چاہیے کیونکہ ان کا بھی کلیش آف انٹرسٹ ہے ساتھ میں. جس کا بالکل میں کہتا ہوں جس کا کلیش آف انٹرسٹ آ رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ آنے والے چند ہفتوں میں یہ چیزیں دیکھیں گے. اور خسرو بختیار صاحب کو بھی ہٹنا چاہیے کیونکہ گندم اور چینی والے دیکھیں, میں ایک آپ کو بڑی جنرلائز سٹیٹمنٹ اور اسپیسیفک کر کے دے رہا ہوں کہ جو جس اس میں ملوث پایا گیا وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھے گا. یہ تو 35 سال کی رپورٹیں سامنے نہیں آنے دے رہے. ہمیں تو 20 مہینے ہوئے ہیں اور 20 مہینے میں اگر 15 دن آگے کر دیے ہیں تو طوفان کھڑا کر دیا کہ جی رپورٹ کیوں نہیں آئی. لیکن آپ نے پرائم منسٹر سے صرف ندیم بابر صاحب کے بارے میں کہا کہ انہیں ہٹایا جائے. نہیں, ہم نے تو سب کے بارے میں کہا ہے کہ جن کے اوپر ثبوت. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں وہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ود آل پروفز اینڈ ہر چیز جو ہے انہوں نے اب فرینزک کا اس کا کروایا ہوا رپورٹ کا, جب اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پرائم منسٹر کسی کو اسپیئر کرنے والے نہیں ہیں, چاہے وہ ان کا کتنا قریبی ہے یا کتنا دور ہے. بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. لیٹس ویٹ فار دیٹ رپورٹ اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فیصل صاحب وہ تو ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے تو خود کہا ہے کہ ندیم بابر کو ہٹائیں اور ساتھ میں جو انوالو ہے کلیش آف انٹرسٹ جس کا اس کو ہٹائیں.
تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود ان کے ایم این اے دیکھیں کلیش آف انٹرسٹ تو پہلے یہ بتائیں کہ رزاق داؤد کی کمپنی کو جو ڈیم کا ٹھیکہ ملا ہے کس طریقے سے ملا ہے، سنگل بٹ پہ ٹینڈر ملے، باقی کمپنیوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ آپ بتائیں کہ کیانی صاحب کے رپورٹ کا کیا ہوا جس پہ دوائیوں کا پرابلم تھا، مالم جب کا بتائیں، ہمارے کے پی کے ہیلی کاپٹر کیس کا بتائیں، پشاور بیوٹیفیکیشن کا بتائیں، بی آر ٹی کا بتائیں، جو ایک منصوبہ 7 سال میں ان کی کے پی کے کی حکومت ہے انہوں نے شروع کیا بی آر ٹی کا، آج بی آر ٹی بتائیں جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی 40 ارب روپے کا جنگل بس بن رہی ہے، آج وہ 100 ارب کراس کر چکی ہے۔ انہوں نے بی آر ٹی پہ کیا کیا ہے؟ اب بتائیں وہاں پہ جو ایجوکیشن پہ جو اسکینڈل تھا اس کا کیا ہوا ہے؟ بہت سے اسکینڈل ان کے دور میں ہوئے پڑے ہیں جن کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے، دبائی ہوئی ہے۔ ہماری جو نیب ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے، صرف اپوزیشن کے لوگ کر رہی ہے۔ آج نیب کیوں خاموش ہے؟ ابھی جب وہ رپورٹ آ گئی ہے جی گندم کی، اب نیب والے کہہ رہے ہیں جی اب تو چین اور گندم پہ ہم بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، تو ایسی نیب اگر اپوزیشن کی یہ بات ہوتی تو اب تک اپوزیشن والوں کو جیل میں ڈال دیتا۔ آپ دیکھیں کہ خورشید شاہ پہ ابھی تک انہوں نے ریفرنس دائر نہیں کیا اور ان کی جو ہے وہ 16 لوگوں کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے، ایکسیپٹ ہو گئی، اور صرف خورشید شاہ اور اس کے بیٹے کو جو ہے اس کو آپ نے اندر کر دیا ہے۔ آپ بتائیں ان کے خلاف ریفرنس نیب نے ابھی تک دائر کی ہے، تو یہ تو ان کی صورتحال ہے، ان سے کچھ ہوتا ہے نہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 35 سال، تو آپ کے دائیں بائیں 35 سال والی چل رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ آپ کی جو فرنٹ لائن پہ جو لڑ رہے ہیں انہی کے بیٹے انہی کے بھتیجے وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر دوست اشکوان کل ہمارے کابینہ کی میٹنگوں میں آنسو بہا رہی ہوتی تھی، پھر آج آپ کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں، پتہ نہیں آج ان کے آنسو کون پتہ نہیں پوچھے گا کہ آج اپنے ہٹا دیا ان کو۔ تو یہ دیکھیں یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بھی یہی تھے نا، جو کہتے تھے پیپلز پارٹی کو جس نے چھوڑا اس کا اشر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج ان کا اشر ہو گیا نا فردوس اشکوان صاحبہ کا آپ کے ساتھ۔ تو یہ لوگ جو یہ وزیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے آج آپ کے ساتھ ہیں، رانا صاحب لاسٹ کس کا نام لوں تو ہمارے ساتھ تھے آج آپ کے ساتھ ہیں، یا نون کے ساتھ تھے، یہی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ عمر یوب کس کے ساتھ تھا پہلے؟ سارے لوگ جس کابینہ کے آپ ممبر اٹھائیں نا، ایک ایک ممبر کی آپ سی وی اٹھائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں سے ہو کر ان کے پاس ہیں۔ جب ہمارے ساتھ تھے تو وہ چور ڈاکو تھے، ان کے ساتھ آ گئے تو فرشتے ہو گئے ابھی یہ لوگ۔ رانا صاحب آخری بات یہ اسی پہ کامنٹ ابراہیم صاحب نے جو کہا جی ندیم بابر یہ سب کچھ، اور آپ کو اگلے 2 ہفتے میں نظر آئے گا یہ لوگ کابینہ میں نہیں ہوں گے اور جو انوالو ہوگا، تو اگر یہ ہو گیا تو اگر ثابت ہوگا، اگر ثابت ہو گیا تو جی رانا صاحب تو یہ تو پھر بڑی بات نہیں ہوگی، ہسٹری نہیں بدلے گی۔ ابراہیم خان صاحب کے نا میں جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ یہاں پر سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو واچ کیا جا رہا ہے، اور میں اگین خان صاحب کے جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن خان صاحب اس طرح ہونا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آج تک ہوا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کا حصہ بنتے رہے ہیں، ہر حکومت سے اپنا شیئر لیتے رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہ اپنا پورا شیئر لے رہے ہیں، اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ جب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ اور اس وقت پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلا مشروط آفر کی تھی کہ ہم کرونا کے اندر ہماری جہاں پر بھی مدد چاہیے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کا اتنا ویژن ہی نہیں ہے، عمران خان میں اتنی گریس ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آج یہ حالات ہیں۔ خان صاحب لاسٹ جی اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو آپ جیسے لوگ پھر پی ٹی آئی میں ہوں گے اگر یہی ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے رہے تو؟ سر ہم آئیڈیالوجی کے ساتھ آئے ہیں اور آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا 100% کانفیڈنس ہے عمران خان میں۔ اگر یہ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ویژن نہیں ہے، اگر ان میں ویژن، ان کی لیڈرشپ میں ویژن ہوتی تو آج۔ ٹھیک، فیصل صاحب لاسٹ سنٹنس جی آپ کا پروگرام کنکلوڈ کریں پوری ڈیبیٹ کے اوپر۔ مجھے ابراہیم صاحب بتا دیں کہ 2 سالوں میں ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا پاکستان کے لیے، کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹ کیا ہے۔ کوئی میگا پروجیکٹ، وہ 350 ڈیم کدھر گئے؟ 350 ڈیم کے بھی 50 لاکھ گھروں کا، وہ عجیب مسرت 50 لاکھ گھروں کا ابھی بتایا آپ کو، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ میگا پروجیکٹس نوکریاں بھی آ گئی ہیں، نوکریاں بھی آ گئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نوکریاں دیکھیں، کوئی گورنمنٹ نہیں دیا کرتی، نوکریاں ہمیشہ جو آتی ہیں وہ پرائیویٹ انٹرپرینور کو اپنا انکریج کرنے سے آتی ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو گورنمنٹ کی نوکریاں جو ہے لوگوں کو دی جائیں، جاب کریشن ہوتی ہے۔ ابراہیم صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں نے کہا جی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، ابراہیم خان صاحب، رانا مشہود صاحب، میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔